बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में बात होगी पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के हवाले से। पाकिस्तान जिसके माशी अदादो शुमार जो हैं, जिसके बड़े दावे किए जा रहे हैं, उसमें क्या हकीकत और क्या है फसाना, क्या हो रहा है पाकिस्तान की तरक्की के लिए। जब भी हम बात करते हैं जीडीपी की तो बड़े दावे किए जाते हैं, गुज़िश्ता हुकूमतों पर तनकीद की जाती है। गुज़िश्ता हुकूमत जो इस वक्त अपोजिशन में है वो मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करती है। क्या हो रहा है अवाम के लिए, क्या हो रहा है सरमायाकारों के लिए। फिर बात होती है सी पैक के हवाले से। सी पैक जिसे कहा जाता है कि पाकिस्तान की तरक्की में बड़ा गेम चेंजर है, जिसने खित्ते को तब्दील कर लेना है। बिलखुसूस अगर बात करें तो इससे बहुत ज़्यादा परेशानी लायक है भारत को और फिर अमेरिका को। इन सब में पाकिस्तान की इकॉनमी में अगर कोई साथ दे रहा है तो वह है चाइना। चाइना का क्या किरदार है पाकिस्तान की मईशत में, आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात होगी। साथ बात होगी अफगानिस्तान की बदलती हुई सियासी सूरत हाल के हवाले से, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि तालिबान तेज़ी से जो अफगानिस्तान के अजला हैं उनमें कब्जा करते जा रहे हैं, उनको फतह करते जा रहे हैं। दूसरी जानिब अब्दुल्ला और अशरफ गनी के लिए बड़ी मुश्किलात बनती जा रही हैं। ऐसे में अमेरिका की अफवाज का वहाँ से इनखला होना और ऐसे वक्त में इनखला होना जब पूरी तरह अमन कायम नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने गुज़िश्ता दिनों गवादर में होने वाले खिताब में बड़ी बावसूख तरीके से और पुरजोर कहते हुए ये बात एक बार फिर दोहराई थी कि जब तक अफगानिस्तान में अमन मुकर्रर नहीं होता, अमेरिका की अफवाज का इनखला होना और फिर अमेरिका की जानिब से जो दावे किए गए थे वो सब बहुत ज़्यादा तशवीश का बाइस बन सकते हैं, बिलखुसूस खित्ते की सूरत हाल के लिए जहां पाकिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल है। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर मईशतदान और सी पैक पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं नवाज़ अली साहब। नवाज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। साथ टेलीफोन पे हमें ज्वाइन करेंगे माहिर माशियत और सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। नवाज़ साहब, मैं सवाल पहले आप ही से करना चाहूँगा। आपकी बड़ी गहरी नज़र है पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है, इस हवाले से अगर मैं बात करूँ तो अफगानिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त हमें जो नज़र आ रहा है खित्ते का, वो है अमरीकी फ़ौजों का इनखला वहाँ से होना। क्योंकि मई की डेडलाइन थी और मई से अब ये इनखला शुरू हो चुका है, फिर सितंबर की डेट्स रखी गई हैं। ऐसे में जब अभी पूरी तरह अमन कायम नहीं हो सका अफगानिस्तान में, और सी पैक का जो रूट है बड़ा अहम है पाकिस्तान के लिए भी, ज़ाहिर है अफगानिस्तान उसके साथ है, फिर हमारे पास वहाँ पे मज़ीद जो हम ये गैस पाइपलाइन का मंसूबा भी देख रहे हैं। आप बहरहाल किस तरह देख रहे हैं सियासी मंजरनामा अफगानिस्तान का? साकिब साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले देखें, आपने जो अफ़गानिस्तान की बात की, नो डाउट हमें इस वक्त एक ओवरऑल जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन और उसमें जो चेंज आ रही है इस रीजन में, स्पेशली इस खित्ते में, उसमें पाकिस्तान का तो एक अहम रोल है ही है, क्योंकि गॉड गिफ्टेड जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन बेस्ड स्टेट। दूसरा, अफ़गानिस्तान की तरफ से जो अभी हालात या जो सूरत हाल बनती जा रही है, स्पेशली उसमें तालिबान का बढ़ता हुआ कंट्रोल। अब देखें, इस वक्त अफ़गानिस्तान पिछले 20 सालों से अमेरिकन फोर्सेस के कंट्रोल में था, लेकिन अचानक अगर अफ़गानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस का इनखला होता है, और वो उस वक्त जब अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ जो धड़े जितने ग्रुप्स हैं, जिनमें इंक्लूडिंग आपके तालिबान जो 100 से ज़ायद अजला पे कब्ज़ा कर चुके हैं, 28 से ज़्यादा सूबों में आ चुके हैं, बल्कि आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट पूरे अफ़गानिस्तान को वो कंट्रोल करने ही वाले हैं। उसके अलावा गुलबदीन हिकमतयार हैं, अहमद शाह मसूद हैं, अब्दुल्ला हैं, करज़ई गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आई मीन कि ये जितने भी ग्रुप्स हैं, ये आपस में इनके अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से वहाँ पे खल्फशार जो कि सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। अब नंबर 1 पे देखा जाए तो अफ़गानिस्तान एक पहले ही सोवियत अफगान वॉर भी हुई थी, अगर आपको याद हो 79 में, उससे अफगानिस्तान में रूस जो बिखरा था, और लेकिन वहाँ पे जो तबाही हुई थी। उसके बाद 9/11 इंसिडेंट, अब 9/11 के बाद अमेरिकन फोर्सेस का आना और वहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन हुई थी। तो अफगानिस्तान एक पहले ही बदहाल मुल्क का नाम है। वहाँ पे अगर ये अंदरूनी खल्फशार और अंदरूनी जितने ग्रुप्स हैं वो लड़ रहे हैं, और उसकी वजह से उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो पहले तो अफगानियों को, खुद को, वहाँ के रहने वाले लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेंगे, जिनकी इकॉनमी इतनी कोई हम नहीं कह सकते कि मतलब इस हद तक है कि वो स्टेबल हो जाएगा। नंबर 2, आप देखें सोवियत अफगान वॉर के बाद सबसे ज्यादा अफगान पनाहगीरों ने पाकिस्तान का रुख किया था। अब यहाँ पे ये बात आती है कि पाकिस्तान का रुख क्यों किया था, क्योंकि हम अफगानिस्तान के बाद जो नेबर स्टेट्स में पाकिस्तान का वो रोल है जो शायद किसी दूसरी स्टेट का नहीं है। कल्चरल वैल्यूज़ हमारी सेम और सिमिलर हैं, फिर उनके आपस का आना जाना, फिर काफ़ी हद तक उनके फारिग तहसील लोग जो हैं अफगानी, वो पाकिस्तान के मदरसों से ही पढ़े। फिर आपका बॉर्डर
وہ بھی اس ڈیورنٹ لائن کا ایشو. آئی مین کہ یہ اتنے ایشوز ہیں جن کی بیسس پہ ان کا زیادہ تر آنا جانا پاکستان سے ہے. ایک تو وہ, دوسرا آنے والے وقت میں اگر انخلا کے بعد نیٹو اور امریکن فورسز کے نکلنے کے بعد افغانیوں کا جو نظر آ رہا ہے وہ پاکستانیوں کی طرف ہی رخ نظر آ رہا ہے. نمبر 2 پہ ان کی اکانومی, کیا پاکستان کے لیے, اب پاکستان کے لیے کیا اس سے کیا صورتحال بن سکتی ہے, اس کو ہم دو جو ڈائریکشنز ہیں ان میں دیکھ سکتے ہیں. ایک ہمارا سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے, نمبر 2 آپ کا سیاسی یا سماجی طور پہ. اب دیکھیں سیکیورٹی وائز اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو 9/11 کے بعد ہمیں سیکیورٹی ایشوز سب سے زیادہ افغان بارڈر سے تھے, جس میں آپریشن رد الفساد تھا, ضرب عزب تھا, رائے حق تھا, رائے نجات تھا, ایون رد الفساد تک جتنی سیکیورٹی فورسز نے جانیں قربان کی, ڈسٹرکشن ہوئی, سب کچھ ہوا جسٹ بیکاز آف افغان کرائسس. ایک تو یہ ڈائمینشن آ رہی ہے. نمبر 2 پہ آپ دیکھیں ان کے جو ریفیوجیز ہیں, اب کیا وہ ہمارے پاس پہلے ہی کئی لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں, اب اگر وہاں پہ آپ مزید 10 سے 15 لاکھ وہاں سے مائگریٹ کر کے پاکستان میں آتے ہیں تو ہماری اکانومی کیا اتنا افورڈ کر سکتی ہے, جو کہ پہلے ہی بے روزگاری, بدحالی اور کافی مطلب جو چیزیں ان کے لیے. تو یہ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ سوویت وار کے بعد ہمیں افغانستان کی وجہ سے کلیشنکوف اور ہیروئن کلچر بھی انٹروڈیوس ہوا تھا, تو یہ سماجی برائیاں بڑھنے کا بھی خدشہ ہے. لیکن ہماری سیکیورٹی فورسز کی طرف سے وہاں پہ باڑ لگائی گئی ہے جو کہ 90% کام ہو چکا ہے. لیکن ہم ان ادر ورڈز کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبل افغانستان ہی اسٹیبل پاکستان کے مفاد میں. ٹھیک ہے جی, جیسے آپ نے بڑی زبردست تاریخ سے بھی جو ہے وہ پورا پردہ اٹھایا ہے. آپ نے سوویت یونین کی بات کی ہے, پھر ہم نے روس کو بھی ٹوٹتے ہوئے دیکھا کہ روس کس طرح ٹوٹا, پھر روس کے نکلنے کے بعد جو صورتحال افغانستان میں رہی. یہاں بڑا امپورٹنٹ سوال ہے خطے کے حوالے سے اگر میں آپ سے بات کروں, کیونکہ پاکستان ظاہر ہے اپنی سیکیورٹی کا دفاع کرنا بھی جانتا ہے, اور جس طرح ہم نے درود لائن کی بات کی ہے اور وہ لائن پوری بچھا دی گئی ہے بارڈر کے اوپر. اب اس بارڈر کے ساتھ بھی افغان طالبان کا بڑا جو قریب اضلاع ہے وہاں پہ بڑا اثر رسوخ پایا جاتا ہے. لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو پاکستان میں طالبان ہیں اور جو افغانستان میں طالبان ہیں, افغانستان کے جو طالبان ہیں کبھی پاکستانی طالبان کے جو ریئیکشن اس وقت آئے تو سپورٹ نہیں کرتے. اب جو امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ جیسے وزیر اعظم پاکستان بار بار کہتے ہیں خطہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جیسے امریکہ نے ہوائی اڈے لینے کی بات کی تھی, وزیر اعظم نے 2 ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے انہیں ایبسولوٹلی ناٹ کا ورڈ دے کے انکار کر دیا. اب اسی طرح بھارت کوشش کر رہا ہے مستقل شرارتیں کرنے کی. جیسے آپ کو یاد ہوگا گزشتہ کچھ عرصے میں ہم نے کلبھوشن یادو کو پکڑا بلوچستان سے, وہ تانے بانے بھی پھر ہمیں نظر آئے افغانستان اور ایران سے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے. تو ٹھیک اسی طرح اب صورتحال خطے کی, جیسے آپ نے خود سول وار کا ذکر کیا, وزیر اعظم بھی بار بار کہتے ہیں پاکستان تو اپنی دفاعی پوزیشن پر موجود ہے. امریکہ کی کنڈیشنز کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ امریکہ کے پاس سب سے بڑی منڈی بھارت ہے, پاکستان کے ساتھ تعلقات چاہے جیسے بھی ہوں, صورتحال اتنی امپورٹنٹ نظر نہیں آ رہی ہے. دیکھیں امریکنز کی جہاں تک آپ نے بات کی بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, اور یہ جو کوسچن آپ نے کہا ہے کہ یہ امریکنز کی اوور آل آپ دیکھیں پوری ورلڈ پولیٹکس میں ایک مونوپلی, ایک ڈومیننسی رہی ہے. پھر انہوں نے اپنے انٹرسٹ کے لیے افغانستان پہ اٹیک بھی کیا لاسٹ ٹائم 9/11 انسیڈنٹ کے بعد. لیکن امریکنز کی اگر پالیسیز دیکھی جائیں تو انہوں نے تو عراق پہ بھی اٹیک کیا تھا کیمیکل اینڈ بایولوجیکل ویپنز کے نام پہ, لیکن بعد میں اب طالبان کو کل تک وہ ٹیررسٹ کہہ رہے تھے, آج انہی طالبان سے وہ ٹاکس بھی کر رہے ہیں, ڈائلاگس بھی ہو رہے ہیں. کیا وہ کل غلط تھے یا آج غلط ہے؟ آئی مین کہ یہ تو امریکنز کی جو دوسری پالیسی ہیں وہ تو چلتی آ رہی ہیں. اب یہاں پہ یہ بات آ رہی ہے کہ امریکنز اس ریجن میں اپنی پریزنس کیوں چاہتے ہیں, اس ریجن کی امپورٹنس کی وجہ سے, جس کو ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں. اب افغانستان کے بعد انہوں نے پاکستان سے بھی کسی حد تک ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں آپ جو ہے ایئر بیسز دیں, لیکن ہم سے پہلے انہوں نے طالبان سے بھی دوحہ جو ڈائلاگس ہوئے تھے وہاں پہ ایک ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ تمہیں ایٹ لیسٹ 2 ایئر بیسز. اب 2 ایئر بیسز کے لیے افغانستان میں اس وقت طالبان نے سختی سے انکار کیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ اگر 2 ایئر بیسز ہوں گے تو اس میں نمبر آف ٹروپس اور ویپنز کا تو کوئی اس میں اندازہ نہیں ہوگا کتنے آ سکتے ہیں, کوئی لمٹ نہیں ہوگی, اور وہ یقیناً خطے کے لیے ایک بھیانک صورتحال ہوگی. اسی طرح سے پاکستان کے لیے بھی جب ایئر بیسز کی بات کی گئی تو اس پہ ہم چیک اینڈ بیلنس تو نہیں رکھ سکتے کہ کتنے ویپنز آئے کتنے ٹروپس آئے. تو یقیناً ایک ہم خود ساورن اسٹیٹ ہیں, ہم کسی دوسری اسٹیٹ کو کیوں اپنے انٹرفیئر کرنے دیں ہمارے جو سیکیورٹی ایشوز ہیں یا باقی جتنے ایشوز ہیں. اس لیے ایک باعزت
قوم کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ اپنے سوورینٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتی. دوسرا آپ نے جو بات کی یہاں پہ ان کی پریزنس دیکھیں جیو اسٹریٹجک لوکیشن اس لیے امپورٹنٹ ہے. ایک طرف سے وہ افغانستان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہتے ہیں. نمبر 2 چائنا جو اس وقت دنیا کی ایمرجنگ سپر پاور بنتی جا رہی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. تھرڈ ون ایران جس پہ نیوکلیئر ایشوز کی وجہ سے پہلے ہی کافی دفعہ سینکشنز اور یہ چیزیں لگ چکی ہیں. فورتھ ون پاکستان جس کے اوپر وہ اپنا چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہتے ہیں. انڈیا سے تو چلیں انہوں نے نیوکلیئر ڈیل کی ہے ان کی دوہری پالیسیز کی وجہ سے, ان کے ساتھ تو ان کے اپنے ہی الگ سے ایک جو ڈیل اور ڈائلاگس اور باقی چیزیں چل رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس پورے ریجن میں وہ اپنا چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے اپنی پریزنس کو یہاں رکھنا چاہتے ہیں. افغانستان میں اب چونکہ وہاں پہ ایک طالبان کی گورنمنٹ آنے کے بعد شاید ان کا وہ کردار نہیں رہا, جس کی سب سے بڑی واضح مثال 11 ستمبر کا کہا گیا وڈرال کا بگرام ایئر بیس خالی کی گئی ہے سوائے چند ایک امریکن خطرناک یا وہ. اب یہ سب چیزیں اگر دیکھی جائیں تو ایک امریکنز کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے کہ وہ اپنی پریزنس کو یہاں سے ہٹائے جا رہے ہیں, اور چائنا ان کے لیے سب سے بڑا ایک اگر کہا جائے ہٹانا تو ان کو ضروری ہے اس بات کو, یہ تو معاہدہ بھی ہے. وہ اپنے طور پہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے ان کی پریزنس یہاں پہ موجود رہے. افغانستان میں نہ صحیح کسی دوسرے اسٹیٹ میں لیکن ساؤتھ ایشیا ریجن میں ان کی پریزنس ہو تاکہ وہ ان تمام ممالک کے اوپر اپنی چیک اینڈ بیلنس رکھ سکیں. چلیں اس پہ مزید ہم بات کرتے رہیں گے اور چھوٹا سا بریک لیں گے. جیسے آپ نے خود کہا کہ افغانستان کا جو سیاسی صورتحال ہے بس یہ منظر وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ اپنی جگہ بالکل ویلڈ اور اسٹرانگ ہمیں نظر آ رہی ہے. ایک مختصر سا بریک لیں گے, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان کی موجودہ بدلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے بھی, کہ معیشت کے حوالے سے بھی, کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بریک سے پہلے جس طرح ہم افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور بات کر رہے تھے کہ پاکستان کا جو ہمارا جو مین جو ایشیا پیسفک جو خطہ موجود ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, پاکستان کی اکانومی اب کہاں پہ کھڑی ہے, حکومت کے دعوے کہاں پر موجود ہیں, ان سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ٹیلی فون پہ موجود ہیں ماہر معاشیات سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر شاہد حسین صدیقی صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. جناب فرمائیے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیے گا, ایک تو افغانستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو افغانستان سے اب امریکی فوج کا انخلا بھی شروع ہو گیا ہے, خطے پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے, بالخصوص اگر میں بات کروں معاشی طور پر؟ دیکھیے امریکہ نے جو یہ انخلا کیا ہے یہ بھی ایک منصوبہ کا حصہ ہی ہے, کیونکہ اس کے جو مقاصد ہیں وہ تبدیل نہیں ہوئے. جو 9/11 کے بعد جو امریکہ کے مقاصد تھے اس کے طریقہ کار بدلتے رہے ہیں مگر مقاصد جو ہیں وہ چینج نہیں ہوئے ہیں. ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ خطے میں جو ہے وہ صورتحال کشیدہ رہے جو ہے اور خطے کے اندر بد انتظامی رہے. پاکستان جو ہے اس کا ایک اہم ملک چونکہ ہے تو وہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. پاکستان کے جو پڑوسی ممالک ہیں ان میں سے 2 کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت زیادہ خراب ہیں, اس میں افغانستان بھی شامل ہے اور بھارت بھی شامل ہے. ان کا مقصد یہ بھی ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک نہ ہوں اور کشیدگی رہے, اور تاکہ ایران جو ہے نا وہ بھارت کے قریب آئے جو ان کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے. یہ ایک نیو گریڈ گیم کا حصہ ہے. تو یہ کہنا کہ جی وہ شکست کھا گئے ہیں یہ خوش فہمی ہے. میں نے تو جو 9/11 کے بعد جو مختلف آرٹیکلز لکھے تھے اور جو کتاب لکھی ہے اس میں واضح طور پر کہا تھا 9/11 کے بعد بھی کہ امریکہ جو ہے وہ یہ جنگ جیتنا نہیں چاہتا ہے. وہ جنگ جیت کے کیا کرے گا, اسی کہ افغانستان میں کوئی بھی حکومت نہیں کر سکتا, ان کو پتا ہے. وہ تو یہ چاہتے تھے کہ ان میں آپس میں خلش ہو جائے, افغانستان غیر مستحکم رہے. طالبان کو ختم کرنا امریکہ کا مقصد کبھی نہیں رہا تھا. یہ سب میری تحریریں جو ہیں 2009/11 کے بعد کی ہیں, اور امریکہ نے جان بوجھ کے اسامہ کو زندہ رکھا تھا. حالانکہ ایک وقت وہ آیا تھا, اور یہ جو ہے تحریر ہے جو ہے امریکہ کی وزیر خارجہ کی ہلیری کلنٹن کی, کہ امریکی فوجیوں نے اس کو گھیر لیا تھا, اسامہ بن لادن کو گھیر لیا تھا, اور وہ اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا 9/11 کے بعد, لیکن امریکیوں نے اس کو نکل جانے دیا. یہ ہلیری کلنٹن نے کہا ہے. اس لیے کہ اگر وہ خدا نخواستہ اسی وقت ان کو مار دیتے تو پھر تو بعد میں یہ جنگ جو ہے وہ لمبی ہو نہیں سکتی تھی. ان کا مقصد تھا اس جنگ کو لمبا کرنا. اب جو مقصد تبدیل ہوا ہے تو میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ جو امریکہ کے ایک اور وزیر رہے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے, جو ان کی بڑی اہمیت ہے, کہ خطے میں دہشت گردی کی جنگ اصل جو شروع ہوگی
جب شروع ہوگی جب ہم افغانستان سے فوجیں خالی کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو فوکس ہوگا وہ افغانستان کے باہر ہوگا. یعنی اب اس کا جو فوکس ہے وہ پاکستان ہے، اب جو فوکس ہے وہ ایران ہے. اب وہ یہ چاہتا ہے کہ سیاسی اسٹیٹس تک ہماری رسائی نہ ہو، بھارت سے ہمارے تعلقات جو ہیں وہ کشیدہ رہیں، ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کشیدہ رہیں، سی پیک کو نقصان پہنچایا جائے، پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا جائے، پاکستان کی حکومت اور عوام میں جو ہے وہ بد اعتمادی پیدا کی جائے، پاکستان کی فوج اور عوام میں بد اعتمادی پیدا کی جائے، تاکہ اور پاکستان قرضوں کے بوجھ میں دبا رہے، پاکستان میں مہنگائی رہے، غربت رہے، بے روزگاری رہے، اور یہ مقاصد بڑی حد تک جو ہے وہ حاصل ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو یہ جو انہوں نے انخلا کیا ہے، یہ سوچ سمجھ کے بغیر یہ کہنا کہ بغیر کوئی منصوبہ بندی کے کیا، یہ غلط ہے. انہوں نے کسی کو اعتماد میں لیے بغیر اور وہاں کے حالات ٹھیک کیے بغیر جو ہے وہ اچانک جو انخلا کیا ہے، اس کا مقصد یہی رہے کہ اس کے بعد وہاں خانہ جنگی کی کیفیت رہے اور وہاں کے حکمران اور طالبان کے پاکستان سے تعلقات کشیدہ رہے. تو اس میں ہماری جو ہے اہمیت بہت زیادہ ہے اور ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا. اگر ہم آئی ایم ایف کے ساتھ قرضے لیتے رہے، ایف ای ٹی ایف کے چکر میں پھنسے رہے، ہمارے لیڈران اور امریکہ کی آشیرواد پر بھروسہ کرتے رہے، اور یہ چیز آپ کو نہیں بھولنی چاہیے کہ آج بھی وہی ٹیم ہے جو فرینڈس آف پاکستان کا ایک ہوا تھا ایگریمنٹ، آپ کو یاد ہے 2009 میں، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ تھا، جو میں نے اس وقت لکھا ہے. اس وقت جو ٹیم تھی وہی ٹیم آج آ گئی ہے، فورن افیئرس میں بھی وہی ٹیم ہے، فائنینس میں بھی وہی ٹیم ہے. تو ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم دشمن کے چنگل میں پھنس نہ جائیں. اچھا، لیکن آپ نے جیسے 2009 کی بھی بات کی، اور یہ وہی ایگریمنٹ ہے جس کے ذریعے ہمیں ان تمام لوگوں کو بھی سامنے لانا تھا جنہوں نے بدعنوانیاں کی ہوئی تھی، کرپشن کی ہوئی تھی، وہ تو آج تک کوئی سامنے نہ آ سکے ان ایگریمنٹس کے تحت بھی. کیونکہ آپ نے امریکہ کا ذکر بھی کیا، افغانستان کی آپ نے ڈیٹیل میں بات کی ہے، اور ظاہر ہے اب ہم نظر آ رہا ہے جس طرح آپ نے بھی خاطر نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کوئی اس طرح کے معاملات خراب ہوں پاکستان کے لیے بالخصوص جس طرح نظر آ رہے ہیں. اب ایسے میں عمران خان صاحب کی پالیسیز کی بات کروں، گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسیز بات کروں، دفتر خارجہ کی پالیسیز کی بات کروں، تو آپ کو لگتا ہے کہ دفتر خارجہ جو ہے وہ اس وقت بالکل صحیح سمت پر ہے؟ دیکھیے، صحیح سمت میں نہیں ہے تو غلط سمت میں بھی نہیں ہے، آپ سے بتا دوں. لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں، میں نے کتاب لکھی تھی کوئی 450 پیج کی ہے، اس کا نام ہے پاکستان اور امریکہ، دہشت گردی، سیاست اور معیشت. یہ تمام چیزیں ملی ہوئی ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، جیسے مشرف نے بہت پاکستان کو نقصان پہنچایا، مگر ایک بات صحیح کہی تھی، اس نے یہ کہا تھا کہ لوگ جو بھکاری ہوتے ہیں نا ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا. تو اگر آپ آئی ایم ایف سے قرضہ لے رہے ہیں جو امریکہ کی مدد کے بغیر نہیں مل سکتا، تو شوکت ترین کی یہ باتیں کرنا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، ہم نے ان کو منع کر دیا کہ جی ہم آپ کی شرائط نہیں مانیں گے، یہ بچپنا ہے. مشرف کے الفاظ ہے بھکاریوں کے پاس اختیار نہیں ہوتا. اور نواز شریف صاحب کے الفاظ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ آئی ایم ایف ہم سے یہ کہتا ہے کہ غریب کے منہ سے نوالا چھین لو، تو ہم یہ نوالا چھیننے پر مجبور ہوتے ہیں. یہ تاریخ کا حصہ ہے. تو ابھی بھی جو کچھ ہوگا وہ آئی ایم ایف وہی کہے گا جو امریکہ ان کو بتائے گا، جو ان کے مقاصد ہیں. تو وہ تو ابھی بھی کہہ رہا ہے سر، 6 بلین کے قرضے دینے کے بعد جو کچھ منوایا گیا پاکستان سے، چاہے وہ بجلی قیمتوں میں اضافہ ہو، گیس کی ہو یا دوسری چیزیں ہوں، تو وہ تو ہو رہا ہے نا. پھر فیکٹو میں بھی آج کل ہم ابھی تک پھنسے ہوئے، جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ ہم پھنسے رہیں گے اس طرح. تو نہیں، ابھی نہیں ہو رہا، کیونکہ ابھی ہم نے جو بجٹ بنایا ہے وہ اس میں آئی ایم ایف کی شرائط نظر انداز کر دی ہیں. ہم نے آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق نہیں بنایا. ہم نے بجلی کے نرخ اتنے نہیں بڑھائے جتنا آئی ایم ایف کہہ رہا تھا. تو آئی ایم ایف نے کیا کیا وہ میں آپ کو بتا دوں، یہ پبلکلی جتنی باتیں کم کریں، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ انہوں نے جولائی میں جو ہمارے ساتھ ہونے والا تھا وہ ملتوی کر دی ہے. انہوں نے ہماری قسط دینے سے انکار کر دیا ہے، جو ہمیں جولائی کی میٹنگ کے بعد ملنا تھا ریلیز کے بعد. انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم ستمبر کے پاس آئیں گے، ستمبر کے میں آئیں گے، اور ستمبر کے بعد وہ یہ دیکھیں گے کہ آپ نے جو ان سے زبانی کچھ وعدے کر لیے ہیں شوکت ترین نے اور پرائم منسٹر نے، وہ یہ دیکھیں گے کہ بجٹ کے بعد آپ نے کیا حرکتیں کی ہیں جولائی اور اگست میں، جس میں ان کی شرائط پر عمل درآمد کسی نہ کسی حد تک ہوتا نظر آئے. تو یہ کھیل ابھی جاری ہے. اور آئی ایم ایف نے یہ بھی میرے خیال میں فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کس طرح پاکستان کو نہ بھی دے تو پینڈیمک کی آڑ میں وہ اس قسط کے علاوہ پاکستان کو $2 ارب دے گا. 1.4 ارب پہلے دے چکا ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم قرضوں کے بوجھ میں شکنجے میں جکڑے رہے ہیں. اور دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری برآمدات، آپ جتنی بھی یہ کہیں کہ برآمدات بڑھ گئی، تعریفیں کریں، مگر جو اعداد و شمار اسٹیٹ بینک کے اور منسٹری کے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں. پاکستان کی برآمدات جو 2011 میں تھی 2021 میں بھی وہی ہے 10 سال کے بعد. ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم نے زبردست کارنامہ انجام دے دیا.
حالانکہ 2011 میں ڈالر جو تھا وہ 88 روپیز کا تھا، آج ڈالر 157 کا ہے. ہم نے کئی سو ارب روپے کی برآمد دی ہے. اس کے باوجود آپ کی برآمدات جو ہے وہ 2011 میں ہی ہے، کہ برابر اس سے بڑی نہیں ہے. اسی طرح 2021 کا جو یہ سال ختم ہوا ہے فائنینشیل ایئر 30 جون کو، اس میں 8 ارب ڈالر ہمارے بڑھ گئے ہیں تجارتی خسارہ. یہ ریکارڈ پر ہے. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جس کے یہ دعوے تھے کہ یہ فاضل ہو گیا ہے، یہ پھر منفی ہو گیا ہے، اور یہ اب دوبارہ مزید بڑھنے والا ہے. ہمارا ٹیکس کی وصولی کا ہدف حاصل نہیں ہوا، حالانکہ حکومت نے مبارکباد دی ہے FBR کو، اور یہ کہا کہ ہم نے ہدف سے زیادہ کر لیا. تو ضرور کیا ہوگا آپ نے، لیکن جو ہدف رکھا گیا تھا، جو پارلیمنٹ نے اپروو کیا تھا، بجٹ میں جو اپروو ہوا تھا، اس سے 231 ارب روپیہ کم ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو $700 ملین اس سال ہمارا گر گیا ہے. روپے کی قدر ہماری گر رہی ہے، اور ہم نے یہ کیا ہے کہ تاجروں کو، صنعت کاروں کو کچھ مراحت دی ہیں تاکہ ہماری گروتھ ریٹ بڑھے. اس کے مقابلے میں چونکہ آپ عوام کی بات اپنے پروگراموں میں کرتے ہیں، تو میں یہ بتا دوں کہ پاکستان کے قانون کے تحت 6 لاکھ روپے سالانہ سے جس کی کم آمدنی ہے اس کو ریٹرن انکم ٹیکس کی نہیں دینی ہوتی، اور اس کو انکم ٹیکس بھی پے نہیں کرنا ہوتا. یہ قانون ہے پاکستان کا. بالکل. لیکن ابھی انہوں نے بجٹ میں یہ کر دیا ہے کہ اگر کسی نے قومی بچت اسکیموں میں پیسہ لگایا اور اس کا منافع ایک سال میں 1 لاکھ روپے بھی ہوا اور کوئی آمدنی نہیں ہوئی، اس سے 30% ٹیکس لیا جائے گا، 30%. دوسرے لوگ جو ہیں ان سے وہ تو 15 دیتے ہیں، لیکن ان سے 30% لیا جائے گا، جن سے آپ 1% بھی نہیں لے سکتے. تو یہ شوکت ترین صاحب، سر معذرت کے ساتھ، شوکت ترین صاحب پارلیمنٹ میں پھر جو تقریر کر کے دودھ کی نہریں بہانے والی باتیں کر رہے تھے، اور کچھ عرصے پہلے تک وہ حکومت کو تنقید کرتے رہے تھے. آپ نے ایکسپورٹ کی بھی بات کی ہے، ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ یقینی طور پر ہمارا پہلے $22 بلین تک تھا، وہ کم ہو گیا ہے، چاہے اس کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہے. آپ نے ڈالر پرائسز کی بات کی ہے، تو پھر یہ ٹیکس نیٹ کی بھی آپ نے بات کی ہے. مطلب 4-5 باتیں ایسی ہیں جن پہ آپ نے حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے. تو شوکت ترین صاحب پھر پارلیمان میں جب بجٹ کے بعد جو تقریر ہو رہی تھی، بحث ہو رہی تھی، اس میں تو بڑی تنبیہ حکومت اپوزیشن کرتے نظر آ رہے تھے ہمیں. دیکھیے میں 2 باتیں آپ کو بتا دوں. پہلے ایک اور انہوں نے حرکت کی ہوئی ہے اسٹیٹ بینک نے. جی. اسٹیٹ بینک نے یہ کیا ہے کہ جو بینکوں کے کھاتے ہیں وہ نفع نقصان میں شرکت کی بنیاد پر ہیں، یعنی بینکوں کا جو منافع ہوتا ہے اس میں وہ حصہ دیں گے. ٹھیک ہے. تو فروری 2020 میں اگر ایک آدمی نے 1 لاکھ روپے بینک میں رکھا تھا، اس کو 11,000 روپیہ سال منافع ملنا تھا. مارچ سے جون تک اسٹیٹ بینک نے شرح سود گرانے کے بعد بینکوں کو احکامات جاری کر دیے کہ آپ ان کی شرح منافع کم کر دیں. تو ان کی شرح منافع جو 11.25% تھی وہ 5.5 پر آ گئی. تو اب میں آپ کو ایک فگر دے رہا ہوں، 2 کروڑ 10 لاکھ سے زیادہ کھاتے داروں کو، جن کے 7,000 ارب روپے بینکوں میں جمع تھے، ارب روپیہ کھاتے داروں کو اسٹیٹ بینکوں نے کم دیا ہے قانون توڑ کر. اور یہ قانون توڑنے کے بعد 1 سال میں 500 ارب کم دے چکے ہیں، اور وہ سلسلہ جاری ہے 2 کروڑ 15 لاکھ کو. جو قانون توڑے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہوا میں بات کر رہے ہیں. بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 26A، بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 40A اور آئین پاکستان کی شق 3. تو یہ اتنا بڑا ظلم تھا کہ 2 کروڑ لوگوں کے ساتھ. تو میں نے یہ سوچا کہ یہ زبانی باتیں کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو میں نے ایک کانسٹیٹیوشن پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئین پاکستان کے شق 184(3) کے تحت ڈال دی ہے کہ یہ قانون توڑ کے 500 ارب کا نقصان پہنچا دیا گیا ہے، اور اس طریقے سے معیشت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، غریبوں کو کرش کیا جا رہا ہے. اب چونکہ وہ اپلیکیشن جمع ہو چکی ہے، لیکن چونکہ ابھی چھٹی ہے سپریم کورٹ کی، تو اب ہیئرنگ ہوگی. تو یہ دوسری غلطی بتائی. تیسری انہوں نے جو یہ کیا ہے کہ جو قومی بچت اسکیموں میں لوگ پیسے لگاتے ہیں، جس میں بیوائیں بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، معذور افراد بھی ہیں، ان کی شرح منافع میں کمی کر دی ہے، تو ان کے لیے پینڈیمک نہیں آیا. تیسری جو ظلم کیا ہے وہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ بجٹ میں یہ کہا، جو اپروو ہوا، کہ ہم صوبے 570 ارب روپیہ فاضل دیں گے، یعنی جو NST ایوارڈ میں آپ پیسہ دیں گے وہ خرچ نہیں کریں گے بلکہ 570 ارب روپے روک لیں گے. اب جو صوبوں کے بجٹ آ گئے منظوری سے پہلے بجٹ کے، انہوں نے 555 ارب روپے کا جھٹکا مار دیا. پنجاب نے بھی اتنا فاضل نہیں دیا، KP نے بھی نہیں دیا جہاں ان کا حکومت ہے، اور سندھ میں بلوچستان نے خسارے کا دے دیا. تو 555 ارب روپے کا جھٹکا تو 1 جولائی سے لگ گیا، مگر پھر بھی پارلیمنٹ نے اپروو کر دیا. دوسرا جو ظلم ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے انہوں نے ٹیکسوں کی وصولی کا، نان ٹیکس ریونیو کا وعدہ ہدف ہے، یہ آپ چاہیں تو نوٹ کر لیں تاکہ عوام کو آپ ایکسپلین کریں. 60,900 ارب روپیہ کا ہدف ہے ہمارا اس سال کا ٹیکس ریونیوز اور نان ٹیکس ریونیوز کا. ٹھیک ہے. اس میں سے 3,000
400 अरब रुपया सूबों को जाना है जो बजट में रखा गया है NST अवार्ड के तहत। अब आपके पास देखिए 4,500 अरब रुपया हुकूमत के पास, आपको दिफा में 3,000 देने हैं और सॉरी सूद में 3,000 अरब रुपए देने हैं, और जो है दिफा में जो है वो देने जो है वो तकरीबन 1,400 अरब रुपया। तो 4,500 अरब तो यहाँ खत्म हो गए। अब आपके पास एक पैसा भी नहीं है, आपको पूरा बल 1 साल तक चलाना है पूरा मुल्क, तो ये कर्जों पे चलेगा, उधार पे चलेगा, तालीम का बजट कम करके चलेगा, सेहत का बजट कम करके चलेगा। तो ये इतने बड़े बड़े जुल्म मैंने आपको गिना दिए हैं। तो शौकत तरीन साहब जब ये अपोजिशन को तनकीद कर रहे थे और ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने मईशत को सुधार दिया है, तो हमारे पास उनकी वीडियो मौजूद है जिन्होंने एक बहुत बड़े टीवी चैनल पर कुछ हफ्ते पहले कहा था, और उनके अल्फाज जो है वो मैं आपको बता देता हूँ दोबारा। वो ये थे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 3 साल में पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही, इसकी सिर्फ दुरुस्त नहीं है और इसको ठीक करने में 4-5 साल लगेंगे। ये उनके अल्फाज एक चैनल। लेकिन वजारत मिलते ही सर सब कुछ बदल गया ना फिर। आप वो कह रहे हैं जी बहुत बेहतर हो गया, तो ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ठीक कह रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, तफसीली तौर पर हमें बजट के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, जो पाकिस्तानी खित्ते की सूरत हाल है उसके हवाले से तफसीलात बता रहे थे, अपना तजिया पेश कर रहे थे। बड़े अहम नुकात आपने इस वक्त कौम के सामने रखे हैं, और जो बातें आपने बताई हैं कवानीन की भी, जो आइन तोड़ने की बातें भी की गई हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी आपने उसकी दरख्वास्त दे दी हुई कि किस तरह मीशत को 500 अरब रुपए का टीका लगाया गया है और किस तरह नुकसान पहुँचाए जा रहे हैं। तो देखना ये कि हुकूमत इस हवाले से क्या करती है। और डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब बड़े सीनियर जो हैं वो मईशत दान हैं, आपकी बड़ी गहरी नज़र है मईशत पर, और आपके अदा तो शुमार बिल्कुल टैक्सों के हवाले से कभी भी कोई फिगर ऐसा नहीं होता जिसे चैलेंज किया जाए। आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जी नवाज साहब, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब की, और उन्होंने बड़े तफसील में पाकिस्तान की जो मईशत है उसके ऊपर से भी पर्दा उठा दिया, हुकूमत की कारकर्दगी से पर्दा उठा दिया। तो लग तो ये रहा है कि बजट का जो अदद शुमार थे वो एक गोरख धंधा ही था जिसे बेवकूफ़ बनाया गया कौम को। आप क्योंकि सीपैक पे भी आपकी बड़ी गहरी नज़र है, आप पाकिस्तान की मईशत पर भी बात करते हैं, आप लोगों से मिलते भी रहते हैं, तो हकाइक इसके बरक्स नज़र आ रहे हैं जो बजट में दिखाए गए। आपका क्या स्टांस है? देखें साकिब साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और डॉक्टर साहब ने जिस तरह से इस पूरे चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, देखें ये मेरा ख्याल है कोई फ़र्स्ट टाइम नहीं हुआ है। अगर हम देखें तो माजी में की रिवायात भी इसी तरह से चलती आ रही हैं कि गवर्नमेंट हमेशा सब अच्छा की बात करती रहती है, लेकिन चीज़ें उसके बरक्स। आप इस वक्त अगर हमारी सोसाइटी में देखें तो जो लोगों का बुरा हाल है, और फिर जो कोविड की वजह से ऑलरेडी लोगों का जो मयार ज़िंदगी है वो बुरी तरह से मुतासिर हो चुका है, अगर उसमें आप लोगों को रिलीफ नहीं देंगे। थर्ड वन देखें, इसमें जो आ रहा है कि गवर्नमेंट की इस वक्त की चलें जो पॉलिसी थी, लेकिन ये आए किस चीज़ पे थे, इनका मोटो क्या था, इन्होंने कहा क्या था, इनके वादे क्या थे, उन तमाम चीज़ों के बरक्स जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो जी एहतसाब था, बिल्कुल था, लेकिन वो कहाँ गया एहतसाब? वही लोग हैं जो, पहली चीज़ तो ये है कि गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग कौन हैं? ये तो वही लोग हैं जो कल कहीं और बैठे हुए थे, आज इस गवर्नमेंट जैसी बनी है तो उसके साथ इन्होंने आके ज्वाइन किया है। सो अब मतलब नाउ यू कैन वेल इमेजिन अब ओवरऑल इनकी इंपॉर्टेंस की और इनकी पॉलिसीज़ की। जब तक खान साहब की जहाँ तक बात की जा रही है तो वो यकीनन अपनी तौर पे शायद चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ मेरा ख्याल है किसी एक अकेले बंदे का फ़र्द वाहिद का काम नहीं है, पूरी टीम का रिज़ल्ट होता है। जब तक आपके पास टीम में दयानतदार लोग और उस तरह से जो मोटिवेटेड लोग नहीं होंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं मतलब इनमें मैं किस किस का नाम लेके किस किस के बारे में कहूँ कि उसका कल तक कौन सी वजारत थी, आज कौन सी वजारत में, कल किस गवर्नमेंट का हिस्सा था, आज कहाँ पे आ गया है। तो ये चीज़ें मतलब पाकिस्तान की एक ट्रेजिडी में हम कह सकते हैं कि शामिल हो सकती है। चलिए एक आखिरी सवाल नवाज साहब मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि सीपैक बड़ा गहरा सब्जेक्ट है आपको और आपकी बड़ी गहरी नज़र सीपैक पे रही है और गेम चेंजर इसे पहले दिन से ही कहा जा रहा है। सीपैक के फेजेस तेज़ी से तब्दील होते जा रहे हैं और अब सीपैक के चेयरमैन आसिम बाजवा साहब ने वाज़ेह तौर पर भी कह दिया हुआ है कि अब 1500 नौकरियाँ, 15,000 नौकरियाँ मेरे ख्याल से तकरीबन लगभग इतनी हैं कि उनकी भी गुंजाइश निकल चुकी है। बलूचिस्तान जो बड़ा अहम खत्ता है, गवादर बड़ा अहम खत्ता है, वहाँ के लोगों को रोज़गार दिए जाएंगे। आप क्या देख रहे हैं कि अब सीपैक की जो करंट सिचुएशन है और सीपैक का रूट अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो उसकी इस वक्त क्या सूरत हाल है और पाकिस्तान
کیا مزید فائدے اٹھا سکتا ہے اس روٹ سے؟ دیکھیں سی پیک کی جہاں پہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ سی پیک کے خلاف ایک پروپیگنڈا اسٹارٹ کیا گیا تھا جس میں اسپیشلی امریکنز کا اور انڈینز کا ہاتھ تھا کہ سی پیک فلاپ ہو گیا، سی پیک فیل ہو گیا. سب سے پہلے ہمیں ایک چیز کو دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن جس کی بیسس پہ آپ کا سی پیک پروجیکٹ بنا ہے، اور سی پیک ایک ایسی آئیڈیل لوکیشن پہ ہے جہاں پہ چائنا کا BRI جو ون بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا جو ایک پورا پروجیکٹ تھا، پوری دنیا میں انہوں نے ایک اپنا جال بچھایا ہوا تھا، اس میں سی پیک ایک شارٹیسٹ اگر ہم کہیں کہ روٹ بن رہا ہے جو پاکستان کی لوکیشن کی بیسس پہ، جو ایک سمندری اور گوادر سے لے کے کاشگر تک آپ ان کو بالکل ایک شارٹیسٹ جو روٹ دے رہے ہیں. اب اس میں چائنا کا اپنا انٹرسٹ ہے، ہمارے لیے یہ کہ کئی قسم کے مواقع ہیں. گیم چینجر اس لیے کہ وہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ کنسٹرکشن اسپیشلی اب جو اس وقت کی جو کنسٹرکشن ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیں ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن کے جو روابط بہتر ہوئے ہیں، یقیناً وہ لوگوں کا ہی معیار زندگی، لوگ ہی آئیں گے اس کو بہتر کریں گے. پھر پچھلے دنوں جو ایک اس کا پروپیگنڈا تھا، اس کا وزیر اعظم کا جو افتتاح ہوا تھا گوادر پورٹ کا، یہ میرا خیال ہے ایک میسج تھا کہ جو لوگ کہہ رہے تھے فیل ہو گیا ان کے لیے کہ سی پیک اسی اسپیڈ سے چل رہا ہے. نمبر 2 پہ ML1 پروجیکٹ جس میں آپ دیکھیں 1800 کلومیٹر سے زیادہ کا ریلوے ٹریک، جس میں آپ کے لوگوں کے لیے آسانیاں، اور یہ تمام چیزیں لوگوں کے ساتھ ہی ہوں گی، لوگوں کو بہتر مواقع مل سکتے ہیں، اور پاکستان کے لیے یقیناً سی پیک ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو کنٹینیو اسی طرح سے چلائیں. نمبر 2 پہ آپ کی بات آ رہی ہے کہ افغانستان کی جو پہلے آپ نے ایک چھوٹا سا ہنٹ دیا تھا کہ اگر وہاں پہ سیکیورٹی ایشوز بہتر ہوں گے تو یقیناً سی پیک کے تھرو ہم فردر سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں. نہ صرف سینٹرل ایشین بلکہ پاکستان نے تو جتنی ریجنل ممالک ہیں ان کو کھلے دل سے آفر دی ہے کہ آئیں آپ جو جیو اکنامکس جتنے بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں ان میں سی پیک کے تھرو آپ بھی کنیکٹ ہوں تاکہ ہم لوگوں کے معیار زندگی تمام ممالک، کیونکہ ساؤتھ ایشیا ریجن میں اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی 8 ممالک ہیں سب کے سب غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں. تو کیوں نہ ہم آپس میں لڑنے سے بہتر ہے اپنے معیار زندگی کو بہتر بنائیں، جس میں ہمیں سی پیک ایک آئیڈیل لوکیشن پہ ایک آئیڈیل پروجیکٹ جس کو ہم گیم چینجر کا بھی نام دے رہے ہیں، جس سے ایک پورے خطے کی صورتحال چینج ہو سکتی ہے، اور وہ کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ باقی دنیا کے اور اسپیشلی ساؤتھ ایشیا ریجن کے ممالک کو بھی اپنے طور پہ اپنے حصے کا جو رول ہے وہ پلے کرنا پڑے گا، نہ کہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا پڑے. چلیں بہت شکریہ. نواز علی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود تھے اور ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا تھا ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب نے. کراچی سے جو پوری پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس پر تبصرہ اور تجزیہ کر رہے تھے. بجٹ کے حوالے سے بھی آپ نے بڑے اہم اعداد و شمار قوم کے سامنے رکھے اور واضح طور پر آپ نے یہی کہا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو اسٹینڈ لینا ہوگا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو پہچاننا ہوگا، کیونکہ قوم کو اس وقت ضرورت ہے تو صرف ریلیف کی. نواز علی صاحب نے جیسے بڑے واضح طور پر سی پیک کے حوالے سے بھی بڑے اہم نکات سامنے رکھے اور گیم چینجر کے حوالے سے یہی کہا کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے، لیکن شرط یہی کہ اس تحفے کو بڑی پلاننگ اور بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جاتا جائے. گوادر کیونکہ اس وقت پوری دنیا کی نظریں گوادر پر ہیں، سی پیک پر ہیں، اور اس کے لیے وزیر اعظم پاکستان عمران خان جس طرح تیزی سے کام کر رہے ہیں، صنعتی زون بنا دیے گئے ہیں اور وہاں پہ جو ایک روڈ میپ ہے اس پر تیزی سے کام کیا جا رہا ہے، تو روزگار کے مواقع بھی بڑھتے جا رہے ہیں. افغانستان کے حوالے سے دونوں مہمانوں کا میرا یہی کہنا تھا کہ افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا جو ہے وہ بغیر منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان بار بار اس کی تنبیہ بھی کرتے رہے ہیں کہ امریکہ کا یہ فیصلہ جو ہے یہ خطے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے جب تک افغانستان میں امن قائم نہ ہو، اور افغانستان سے نکلنے کے لیے امریکہ کو بہت پلاننگ کے ساتھ کام کرنا ہوگا. جس طرح بٹگرام ایئرپورٹ کی ہم نے بات کی تو 20 سال پرانا یہ ایئرپورٹ جسے بڑی ترقی کے لیے بنایا گیا تھا، بڑے وسوع کے ساتھ بنایا گیا تھا، جب اس کو نیست و نابود کیا گیا اور وہاں کے مقامی لوگوں نے قبضہ کیا تو امریکہ کے لیے انتہائی شرم کی بات تھی. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. پروگرام سچ بولو سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.